अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। द रीज़न फॉर बीइंग दैट लेट टुडे इज़ कि अब से कोई तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की मुईद पीरज़ादा, जो मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, जिसमें मैंने नईम पंजोथा साहब, जो फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के वकील भी हैं, उनके लीगल कोऑर्डिनेटर और स्पोक्समैन भी हैं इस मौके पे। उन्होंने जो प्रेस टॉक की इमरान खान साहब से मिलने के बाद, इमरान खान साहब से 1 घंटा 45 मिनट की उन्हें अटक जेल में एक मुलाकात उनकी हुई। उसका क्या हाल है, उन्होंने इमरान खान साहब ने उन्हें क्या बताया, इस वक़्त उनकी लीगल टीम की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सूरत-ए-हाल है, वो तमाम मैंने वो जो टुकड़े हैं उस प्रेस टॉक के, वो जोड़ के मैंने कोई 13 मिनट कुछ सेकंड की एक वीडियो बनाई, जो मैंने अपने ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट की थी। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये होता है कि जैसे ही अगली वीडियो आप पोस्ट करें, तो पिछली वीडियो जो है उसकी विज़िबिलिटी जो है उसके होम पेज के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं वेट कर रहा था कि उसकी विज़िबिलिटी वैसे ही अगर ख़त्म हो जाए, तो मैं वहाँ पे एक एनालिसिस करूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था अपने ट्विटर में। लेकिन चूँकि उसको अभी भी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मैंने उसमें इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं समझा, और ये जीवीएस का प्लेटफ़ॉर्म जिसे मैं गाहे-बगाहे इस्तेमाल करता रहता हूँ, यहाँ से मैं ये एनालिसिस जो है ये आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि अब इस पे नॉन पॉलिटिकल बात करने का तो स्कोप बड़ा कम रह गया है, उसके लिए मैं कोई और ही चीज़ क्रिएट करूँगा। इस चैनल पे भी आप मुझे जॉइन करें, बिकॉज़ मेरी कोशिश ये होती है कि जब मुझे वहाँ मौका ना मिले या कोई वीडियो वहाँ चल रही हो, तो मैं यहाँ पर भी एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने लेकर आऊँ, जैसा कि मैं इस वक़्त एक एनालिसिस आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। और जो पंजोथा साहब की जो वीडियो है उसकी उसको ज़ाहिर है वो देख भी सकते हैं, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा। अब इस वक़्त आप पाकिस्तान की हकीकत क्या है, पाकिस्तान की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान का माशरा किस जबर से गुज़र रहा है, उसका अंदाज़ा सिर्फ़ इस चीज़ से आप लगा सकते हैं कि इमरान खान की तरह का शख़्स एक डेथ सेल के अंदर बंद है, अटक के जेल में। लेट मी रिपीट इट, इमरान खान की तरह का नेशनल फ़िगर, जिसको पाकिस्तान के 70-80% लोग जो हैं अपना लीडर समझते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, बल्कि पाकिस्तान के एफ्लुएंट डायस्पोरास जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, लातीनी अमेरिका के अंदर हैं, बर्तानिया में हैं, यूरोप के हर शहर के अंदर हैं, मशरक़ वुस्ता में हैं, बहुत पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वो सब इस शख्स को अपना लीडर समझते हैं, और जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस लीडर को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पढ़े लिखे लोगों ने, मिडिल क्लास ने, अपर मिडिल क्लास ने, प्रोफेशनल क्लासेस ने किसी लीडर के ऊपर इतना उनको एतमाद नहीं था। लेकिन वो बंदा जो है उसको डेथ सेल में बंद किया हुआ, डेथ सेल में बंद किया हुआ है, और उसके ऊपर एक मसनूई, जाली, फजूल, वाहियात केस बनाया गया है, तोशाखाने का, घड़ियों का। और वो केस बनाने के बाद कि दुनिया, पाकिस्तान की तो तारीख को छोड़ें, दुनियाए रूहे यानी पूरी दुनिया की तारीख में इस किस्म का कोई एग्जाम्पल आपके सामने नहीं होगी, अगर आप रिसर्च भी कर लें तो आपको नहीं मिलेगी, कि एक लीडर जो है, जो फिलांथ्रोपिस्ट रहा, जिसने अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं अपनी शख्सियत की जोर से, अपनी मकनातीसी शख्सियत की कशिश से, उसने दुनिया भर से अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं हेल्थ कॉजेज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए, तालीमी इदारों के लिए। उसके ऊपर एक चूतिया, घटिया, कमीना किस्म का घड़ी का केस बनाया हुआ है। और बनाया किन्होंने है, जिनको शक्लों से जो चोर, डाकू, क्रिमिनल्स एंड क्रुक्स हैं, उनका कब्जा हो गया है पूरे मुल्क पे। और वो शख्स जो उस मुल्क की असल लीडरशिप, उस मुल्क के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी फीलिंग को, उनके ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसे इन सारे चोरों, डाकुओं और क्रिमिनल्स एंड क्रुक्स ने एक डेथ सेल के अंदर बंद कर दिए। ये किसी भी मुल्क, किसी कौम की पता नहीं इतनी तौहीन इससे पहले कहीं हुई है या नहीं हुई। बहरहाल ये हकीकत इस वक़्त है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, जिसके साथ लफ़्ज़ इस्लामी लगा के हमने सिर्फ़ इस्लाम की तौहीन की है। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि हमने इस्लाम के खिलाफ काम किया है इस मुल्क के अंदर, जितना हमने अल्लाह के इस मज़हब को उसके ऊपर बुरा नाम हमने लेकर आए हैं, जितना हमने कुरान की और अल्लाह की तालीमात का मज़ाक उड़ाया है इस मुल्क के अंदर, वो खुदा की पनाह है। अल्लाह पता नहीं इसकी क्या सज़ा जो है किसी स्टेज के ऊपर हमें देगा। अब कहते हैं कि ग्रीक जो फ़िलॉसफ़ी है, या ग्रीक मिथोलॉजी है, या अरब जो फ़ोकलोर है, या दुनिया भर का जो फ़ोकलोर है, वो पर्शियन फ़ोकलोर है, उसमें ऐसे बड़े पैराबल्स और किस्से पाए जाते हैं। हिंदुस्तानी फ़ोकलोर के अंदर जो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट्स हैं, कि कैसे एक तारीक रात होती है, और उस तारीक रात में अच्छाई जो है उसको शिकस्त हो जाती है, और एक लंबा अहद आता है, एक दौर आता है, जिसमें हर तरफ तारीकी होती है, और जो तारीकी की ताकतें होती हैं, जो ज़ुल्म की ताकतें होती हैं, जो डीमन्स होते हैं, जो ईविल होता है, वो ओवर पावर कर लेता है किसी माशरे को, और जो अच्छाई होती है वो बिल्कुल दफन हो जाती है।
اور مہابھارتا کے اندر کالی یوگ بھی اس کو کالی یوگا جو ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک ڈسکرپشن پائی جاتی ہے کہ ایک ایج آئے گی جہاں پہ ظلم کی اور جہاں پہ ناانصافی کی تاریکی ہوگی اور اچھائی جو ہے وہ بالکل سپریس ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, اس کو دوبارہ مہابھارتا دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال پاکستان میں ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک کالی یوگا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے چل رہی. اب میں کچھ کوئکلی ڈسکرپشن دے سکتا ہوں کہ نعیم پنجوتھا نے جب انہوں نے عمران خان سے 1 گھنٹہ 45 منٹ کی ملاقات کی, یعنی 105 منٹ کی, اس ملاقات کا حال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو پولیس کے حصار میں اور کسٹڈی میں انہیں جیل میں پولیس کی گاڑی میں, یعنی اپنی گاڑی میں بھی وہ جیل میں داخل نہیں ہو سکے, پولیس کی گاڑی میں انہیں جیل میں انٹرنس ملی. یہ ایک بہت پرانا انگریزوں کا بنایا ہوا جیل ہے جس میں کوئی اچھی سہولتیں ہیں ہی نہیں قیدیوں کے لیے. A B کیٹیگری وہاں پہ ہے ہی نہیں. یہاں پہ اسی کو رکھا جاتا ہے جس کو آپ اذیت دینا چاہتے ہیں, ٹارچر کرنا چاہتے ہیں, ذلیل کرنا چاہتے ہیں, ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, انسلٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کی روح کو, اس کی اسپرٹ کو آپ بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ون آف دی پوائنٹس جو وہاں پر پنجوتھا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان میں جو قیدی ہیں ان کو کتنے برے حال میں رکھا جاتا ہے, اور ہمارے جو باقی ورکرز ہیں جیسے سنم جاوید ہیں, جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, جیسے اور جو تمام خواتین جو ہیں, طیبہ غفور ہیں, اور سب جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو کن حالات میں ان ظالموں نے رکھا ہوگا. یہ تو ایک سائیڈ ایشو ہے. بنیادی طور پر نعیم پنجوتھا آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت دیر ان کو ویٹ کرنا پڑا. اس کے بعد عمران خان کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کے کمرے میں ان سے ملاقات کے لیے لایا گیا, اور نعیم پنجوتھا کو کبھی بھی عمران خان کا وہ جو ڈیتھ سیل ہے جس میں انہیں بند کیا ہے اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے سامنے عمران خان صاحب جو ایک ٹریک سوٹ میں تھے, جاگرز پہنے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی چھوٹے سے سیل میں بند ہیں جس میں نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. پریئر میٹ جو جائے نماز ہوتا ہے اس کو پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا میں گزارا کرتا ہوں. اوپن وہاں پر ایک ٹوائلٹ ہے جہاں سے سب لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے ہیومیلیٹ کرنے کے لیے, ٹارچر کرنے کے لیے جو ہے یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے. اور پھر اندھیرا ہے اس جیل میں, اور انہوں نے بتایا کہ میں قرآن کریم جو ہے مجھے موقع مل رہا ہے اس کو پڑھنے کا ایک بار پھر. مجھے جب میں نے وہ سنا تو مجھے یاد آیا کہ پنڈت نہرو نے بڑی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کی جیل سے, جو 1928-29 میں ان کی کتاب چھپی تھی لیٹرز ٹو اندرا, جس کو بعد میں گلمسز آف ورلڈ ہسٹری کے نام سے بھی پبلش کیا گیا, وہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی. لیکن جو انگریز امپیریلسٹ سرکار تھی وہ ہمارے لوگوں کی طرح کی کمینی اور ذلیل نہیں تھی. انہوں نے کبھی بھی پولیٹیکل جو لیڈرز تھے ان کے اوپر یہ جعلی کرمنل کیسز جو ہیں وہ نہیں بنائے. جب بھی انہوں نے کانگریس کی لیڈرز کو گرفتار کیا انہوں نے ان کو بہت عزت سے ریسٹ ہاؤسز میں رکھا یا جیل کے اسپیشل سیکشنز کے اندر رکھا, جہاں وہ چہل قدمی کرتے تھے, جہاں ان کے پاس لائبریریز ہوتی تھیں, کتابیں پڑھتے تھے, ان کو اخبارات ملتے تھے, ان سے لوگ جا کے ملاقاتیں کر سکتے تھے. صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ جیل سے باہر اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ انگریز پولیٹیکل پروسیس کے اندر پھر بھی بلیو کرتے تھے. لیکن انگریز اپنے پیچھے جو خوفناک قسم کی بلائیں چھوڑ کے گئے ہیں, جن کمینی مخلوق کو پاکستان کے اندر انگریز چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ انگریزوں کی جو گھس گئی ان کی وہ ویلیوز بھی نہیں ہے. کہنے میں تو یہ سارے ٹائیاں اور سوٹ پہن کے ہر وقت پھرتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ امریکن کونسل جنرل کراچی جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے بڑے طاقتور اشخاص نے جا کے ایک تصویر کھنچوائی, اور سب نے شدید گرمی کے اندر ٹائیاں اور سوٹ اور پسینے چھوٹ رہے ہیں, اور وہ جو امریکن کونسل جنرل تھا اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. وہ تصویر پتہ نہیں آپ نے کسی نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. بہرحال مزید آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب ان کے گھر میں پولیس داخل ہوئی تو اس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھے. ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے. ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کے گھر کا ان کا بھی دروازہ توڑا گیا. اور پھر جب ان کو وہ, حالانکہ وہ جا رہے تھے, وہ تو انتظار کر رہے تھے, آپ سب اس چیز سے واقف ہیں, کوئی بنائی ہوئی بات تو ہے ہی نہیں کہ عمران خان نے رات کو نماز پڑھی, تہجد پڑھے, اس کے بعد انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کی 8 9 10 منٹ کی, جس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ جب ویڈیو آپ دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ میں گرفتار ہو چکا ہوں گا. آپ نے پیسفل پروٹیسٹ جو ہیں وہ جاری رکھنی ہے, آپ نے حقیقی آزادی کے لیے اسٹرگل رکھنی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب عمران خان رات کو سوئے تو اس ارادے سے سوئے تھے کہ صبح میں گرفتار ہو جاؤں گا. اور جب سے مئی 9 کا واقعہ ہوا ہے, عمران خان نے اپنے تمام ورکرز وغیرہ کو وہاں سے ڈسبینڈ کر دیا. تو وہاں تو کوئی پلان تھا ہی نہیں کسی کو ریزسٹ کرنے کا, کوئی اسکوپ ہی نہیں تھا وہاں, کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا, کوئی ایسی کیپیسٹی نہیں تھی. اس کے باوجود جو پولیس بھیجی گئی اس نے جتنی وائلنس وہ کر سکتے تھے ایک پیسفل سرکمسٹانسز میں وہ انہوں نے پوری کی. دروازے انہوں نے توڑ ڈالے, بدتمیزی کی, اور پھر اس کے بعد عمران خان کے گارڈز کو اور عمران خان کا جو اسسٹنٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا. اب گرفتار انہوں نے کس چیز میں کیا,
اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی سی ریفلیکشن کرنی بہت ضروری ہے. گرفتار میں انہوں نے چوری کے اور ڈیکوئٹی کے مقدمے ان پہ ڈال دیے. ان کو یہ نہیں گرفتار کیا کہ یہ عمران خان کے ساتھ تھے, انہوں نے کوئی پولیٹیکل ڈیفائنس کی ہے, یا یہ عمران خان کے ساتھ تھے تو انہوں نے ہمارے سے پولیس سے گستاخی کی ہے, یہ اریسٹ کرتے ہوئے اس کو ریزسٹ کیا, کیونکہ ظاہر ہے یہ مقدمے اگر بناتے تو یہ بہت چھوٹے مقدمے پرچے ہوتے, تو انہوں نے سیدھا سیدھا ان کے اوپر ڈیکوئٹی کے پرچے دیے. یہ وہ جوکس ہیں, یہ وہ جوکس ہیں جو ہم 50-50 سے لے کے, جو پی ٹی وی میں ہوا کرتا تھا, ایک سیریل ہوتی تھی مزاحیہ سے, آج تک ہم سنتے رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا کریکٹر اتنا برا کیوں ہے, اور کبھی کسی نے سوچا نہیں, عمران خان سمیت کسی نے نہیں آج تک یہ کوشش کی کہ ان کے کریکٹر جو ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے, پھر کبھی مجھے موقع ملے گا. جو چیز انہوں نے بہت, میں سمجھتا ہوں بہت وریسم ہے, جس کو عمران خان صاحب نے بہت بلٹل کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی کھانا باہر سے نہیں ملتا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, مجھے یہاں پہ دال ساگ وغیرہ جو ہے ملتا ہے, جیل کا ہی کھانا ملتا ہے. گو کہ باہر کھانا پرووائڈ کرنے والے بہت ہیں. اٹک میں میجر طاہر میرا خیال ہے ان کا نام ہے, یا میجر طفیل ہیں, میجر طاہر میرا خیال ہے وہاں کے لیڈر ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اور وہ ظاہر ہے اٹک کے اندر تحریک انصاف کی بڑی پریزنس ہے, اور ان کو ہر قسم کا کھانا باہر سے پرووائڈ ہو سکتا ہے, جیسے کہ نواز شریف صاحب کو زبردست قسم کے کھانے باہر سے آیا کرتے تھے, لیکن ان کو, عمران خان کو زبردستی جیلی کا کھانا دیا جا رہا ہے. لیکن عمران خان کی تو آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جس نے زندگی کا بہت بڑا حصہ پتھروں پہ سو کے گزارا ہے, ٹرائبلز کے ساتھ پاکستان کے ارسوائل فاٹا کے علاقوں میں شکار کرتے ہوئے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے خطرہ یہ ہے کہ جس قسم کی کمینے لوگوں کے ساتھ, یہ جو کمینی فورسز ہیں پاکستان پہ جن کا کنٹرول ہے, یہ عمران خان کی سلو پوائزننگ بھی کر سکتے ہیں. اور جو لوگ عمران خان کو, آخر یہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات اب نہیں ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے کا جو پورا پلان تھا 3 نومبر کو, وہ اسی رجیم نے بنایا تھا. شہید ارشد شریف کا قتل اسی رجیم نے کیا. عمران ریاض 90 دن ہو گئے ہیں آلموسٹ اسی رجیم کے پاس ہے. تو عمران خان کو سلو پوائزننگ کرنے سے, جس کو بعد میں آپ ڈینائی کریں, پلازیبل ڈینائبلٹی ہو, ان کو کون روکتا ہے؟ اور پوائزننگ تو صرف وہ نہیں ہے جس سے انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے, پوائزننگ وہ بھی ہوتی ہے جس سے آپ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, پوائزننگ وہ بھی ہوتی ہے جس سے آپ کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں, پوائزننگ وہ بھی ہو سکتی ہے جس سے آپ سیریس انفیکشنز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پوائزننگ وہ بھی ہوتی ہے جس سے آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, پوائزننگ وہ بھی ہوتی ہے جس سے آپ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جس قسم کے کمینے اور کیریکٹرز اس وقت پاکستان کے اوپر جن کا قبضہ ہے اس کالی یوگا کے اندر, کالی یوگ میں, ان سے آپ کوئی بھی چیز ایسی جو گھٹیا سے گھٹیا, کمینی سے کمینی, گندی سے گندی جو چیز ہو سکتی ہے, جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, اپنی امیجنیشن کو اور پھیلائیں تو سوچیں کہ یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے ہوں گے جن کا اس وقت وہاں پہ کنٹرول. یہ بہت ضروری ہے کہ عمران خان کو اس سچویشن سے نکالا جائے. اب وہ سچویشن سے کیسے نکلیں گے؟ ان کے وکلا جو ہیں اور بار ایسوسیشن تو مسلسل یہ لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں کہ ان کو یہ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انٹروین کرے گی, اور اس کی ریزنز یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا ہے جج فیس بک والے دلاور نے, جو اب یونیورسٹی ہل میں جا کے ہیومن رائٹس اور پرنسپلز آف لا کے اوپر وہ ایک سیمینار اٹینڈ کرا, دور پھٹے منہ, مطلب اندازہ لگائیں ان دنیا کی منافقت کا. اور یونیورسٹی آف ہل جس نے اس کو اس کورس میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا, باوجود اس کے کہ میرا خیال ہے 1 لاکھ پاکستانی ان کو لکھ چکا ہے, ٹویٹس کر چکا ہے, سب کچھ. تو یونیورسٹی آف ہل جو ہے وہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا کوئی یونیورسٹی والا دماغ نہیں ہے, وہ ایک برطانوی سرکار کی چھوٹی سی گھٹیا سا غالباً پولی ٹیکنیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے پولی ٹیکنیک ہی ہو, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی آف ہل ہے یہ ہو سکتا ہے ایز اے یونیورسٹی کبھی معرض وجود میں آئی نہ ہو. برطانیہ میں, جو سوری ٹو سے ٹو آل جو لوگ بہت زیادہ برطانیہ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, میں خود برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں, کہ برطانیہ میں یونیورسٹیاں تھوڑی ہی ہیں, ایک آکسفورڈ اور ایک کیمبرج, اور یہ 2-4-5 یونیورسٹیاں, باقی بہت سے پولی ٹیکنیک کو کالجز تھے جن کو بعد میں درجہ دے کے یونیورسٹی بنا دیا گیا ہے. برطانیہ کے پاس ہارورڈ, کولمبیا, پرنسٹن اور ییل اور اسٹینفورڈ کی طرح کی کوئی یونیورسٹیاں ہیں نہیں, وہ صرف آکسفورڈ کیمبرج ہی ہیں, باقی سارا چلتا پھرتا مال ہے. اور ایک لندن اسکول آف اکنامکس ہے. تو کوئی ضمیر اور کانشیسنیس والا ادارے جو ہیں وہ برطانیہ کے اندر بہت تھوڑے ہیں. مجھے بڑا یقین ہے کہ اگر یہ معاملہ کہیں ہارورڈ, کولمبیا وغیرہ کا ہوتا تو شاید لوگوں کو پروٹیسٹ بھی نہ کرنا پڑتا, وہ خود ہی ریئلائز کرتے کہ یہ کرمنل جو ہے, فیشسٹ, جو 10 میل دور سے جسے بدبو آ رہی ہے, اس کو وہ کسی کورس کا حصہ نہ بناتے. پہلے تو زیادہ پریسٹیجیس یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں دنیا میں, وہ اس قسم کے چوتیا اور گھٹیا قسم کے کورسز جو ہیں وہ رن کرتی بھی نہیں ہیں اس قسم کے کرمنلز کے لیے. لیکن جو بار اور لا کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں بڑے ڈیفیکٹس ہیں, اس میں مینٹینیبلٹی کا ایشو ہے, یہ یہاں کیس چل نہیں سکتا تھا, جج کو ریکیوز کرنا چاہیے تھا, چیف جسٹس صاحب کو ریکیوز کرنا چاہیے تھا. اور خاص کر کے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے وہ لکھ دیا, وہ کوئی ان کی نیت پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ اس پہ بھی تبصرہ کیا ہے, لیکن جب انہوں نے وکلا یہ سمجھتے ہیں, جیسے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ڈیسیجن کو ریورٹ کیا
فریش تھنکنگ کے لیے اور مینٹینیبلٹی کو ایگزامن کرنے کے لیے، تو جج جو تھا یہ دلاور یہ اس کو نئے سرے سے وکلا کو سننا تھا، اور ان کو سنے بغیر، آپ نے دیکھا کہ خواجہ حارث کو سنا ہی نہیں، تو سنے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کو امید ہے کہ یہ فیصلہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا۔ تاہم جب عمران خان نے نعیم پنجوتا کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے نعیم پنجوتا کو کھلم کھلا یہ کہا کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بدقسمتی سے ان کے اوپر ان کو کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ان کا پچھلا جو کانڈکٹ رہا ہے، خاص کر کے جب عمران خان صاحب 9 مئی کو یہاں سے گرفتار ہوئے تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس گرفتاری کو جائز قرار دیا تھا، بعد میں اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان لافل قرار دیا۔ سو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی اور کے سامنے لگایا جائے، تو سمجھ یہی آ رہی ہے کہ نعیم پنجوتا اور ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے خواجہ حارث کی، یہ اس کو ایک ٹرانسفر کی اپلیکیشن ڈالیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے پاس، آنریبل جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس یہ کیس نہیں لگنا چاہیے، بلکہ کسی اور جج صاحب کے سامنے یہ کیس جو ہے وہ لگنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی چونکہ پاور آف اٹرنی ہونا تو چاہیے تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ان کی وکلا کو ان تک ایکسیس ملتی۔ پہلے تو بات ہے کہ وہ اٹک کی جیل میں ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتے تھے، اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اٹک سے اڈیالہ جیل میں ٹرانسفر کیا جائے، ان کو ہونا ہی اڈیالہ جیل میں چاہیے تھا۔ جج دلاور نے جیسا کیسا ڈیسیجن لکھا، اس نے کم از کم یہ ضرور لکھا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، لیکن اگلوں نے امپلیمنٹ کرنے والوں نے، اس سے آپ اندازہ لگائیں ذرا، اس سے اندازہ لگائیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے یہاں پہ، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، کوئی تین چیزیں نہیں ہیں، یہاں درجنوں چیزیں اس قسم کی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، دی کروکس اینڈ کرمنلز انکارپوریٹڈ، یہ ہر چیز کو ایک انہوں نے مذاق میں کنورٹ کر دیا۔ یعنی جج لکھتا ہے ڈیسیجن میں کہ اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے، یہ اٹھا کے اٹک کی جیل میں ڈال دیتے ہیں، بیکاز ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے اٹک کی جیل میں، ان کے اپنے مقاصد جو ہیں وہ اٹک کی جیل سے پورے ہوتے ہیں۔ سو اب یہ ہے کہ تو دو تین قسم کی اپلیکیشن موو کی جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ٹرانسفر میں کوئی اور جج صاحب سن سکیں، سپریم کورٹ کو بھی موو کیا جائے گا، اور یہ پاور آف اٹرنی ایک دن پہلے ان کو مل جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وکلا کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ جب ایک شخص جیل میں ہوتا ہے تو پھر اس کی پچھلی دی ہوئی جو پاور آف اٹرنی ہے، یوں تو عمران خان صاحب نے سینکڑوں دفعہ پاور آف اٹرنی دی۔ پاکستان کا ویسے جو بھی قانون ہے وہ الٹا سیدھا ہی ہے، اس ملک کا فیوچر بہت مشکل ہے، اس ملک کا فیوچر بہت مشکل ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جو یہ انٹرنیشنل پاورز ہیں جنہوں نے اس وقت پورے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ بعد میں بھی پتہ نہیں کوئی فولڈ ہی کر دیں گے۔ یہ بات، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس ملک کو اگر لوگوں نے بچانا ہے تو پاکستان کے ڈائسپوراز کو بڑا غور و فکر کرنا ہوگا کہ ان کو اپنے اس ملک کو بچانا ہے، اور یہ ملک کی بڑی ضرورت ہے ان کو اپنی شناخت کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کے لیے، لیکن دی پاورز دیٹ میٹر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ایک ارریلیونٹ قسم کی جگہ ہے، اور وہ اس کو فولڈ کر دیں گے الٹیمیٹلی۔ اور یہ جو سارا تماشا آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ اس پورے کنٹری کا جو گورننگ سٹرکچر ہے، جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سیریسنس جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ صرف ایک پوائنٹ کو دیکھ لیں کہ اگر جج کہہ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں، جیسا کیسا بھی اس نے ڈیسیجن لکھا ہے وہ لکھتا ہے اڈیالہ جیل میں، آپ اٹھا کے اٹک جیل میں ڈال دیتے ہیں، کسی سے نہیں آپ پوچھتے، درمیان میں انٹرویننگ تو کوئی کسی نے فیصلہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے فیصلہ تو بیوروکریسی سے کروایا گیا ہے۔ بہرحال یہ اپلیکیشنز موو کی جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اور پاور آف اٹرنی اب کہیں جا کے آج کے دن میں 4، 4:30، 5 بجے نعیم پنجوتا اور ان کے وکلا کو مل گئی۔ سو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو آسانی سے بیل مل جائے گی؟ کیا وہ وہاں سے نکل آئیں گے؟ اگر یہ اتنا ہی معاملہ سیدھا ہوتا تو پھر اتنی محنت کر کے وہ عمران خان کو اس سے پہلے مئی 9 نہ کرتے۔ یہ تو انہوں نے، کرنے والوں نے ایک پورا پروسیس رن کیا ہے، جس میں پہلے انہوں نے تحریک انصاف کا جو سٹرکچر ہے اس کو توڑا ہے، 100 سے زیادہ لوگوں کو مجبور کیا ہے انڈر دی پریشر آف دا گن پوائنٹ، یا ان کو بلیک میل کیا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا، اسکیئر کیا، ہر شخص کے اوپر فائل ہے، ہر شخص کی ویڈیو ہے، ہر شخص کی آڈیو ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا ہے، زمین کے کاغذ، اس کے کاغذ، ٹیکس کے ایشو، اور ان سے پارٹی کا ایک پورا سٹرکچر اور تنظیم جو ہے اس کو توڑا گیا ہے، تاکہ پارٹی کی اور عمران خان کے فالوورز کی پاکستان کے اندر ریئیکٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وچ آلسو ایکسپلینز، مجھے تو کوئی توقع بھی نہیں تھی کہ پاکستان کے اندر جو تھوڑا بہت رد عمل اور ریئیکشن ہوا ہے، میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اتنا بھی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ جو سچ بولنے والی مریم اورنگزیب صاحب ہیں وہ مسلسل اس چیز کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کبھی اگر عمران خان پاپولر ہوتا تو اس دفعہ کوئی نہیں نکلا، اور لاسٹ ٹائم پہ شاید کوئی سازش تھی، کوئی پلان تھا، لیکن لاسٹ ٹائم اگر کوئی سازش تھی تو سازش جو ہے وہ رجیم نے کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تحریک انصاف کی کیپیسٹی کو ختم کرنا ہے، آپ نے ان کو کرمنلائز کرنا ہے، آپ نے ان کو ڈی لیجٹمائز کرنا ہے، آپ نے ایک نیا نیریٹو شیپ کرنا ہے جس میں آپ نے کہنا ہے کہ یہ پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لک ایٹ دی اسٹوپیڈیٹی، ایک نئی اسٹوپیڈیٹی دیکھیں، یعنی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہی پاکستان کے خلاف ہے، تو پھر پاکستان کیا ہے؟
یہ دیکھیں نا کتنا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس کو چونکہ پاکستانیوں نے پچھلے 75 برس میں سوچنے کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. بہت سے اچھے کیپیبل لوگ محنت کر کے ڈاکٹر انجینئر ضرور بن گئے, آئی ٹی کی ڈگریاں, اکاؤنٹنگ, فائنانس لے لیں, لیکن جو دوسرا ایک سوشل سوسائٹی یا پالیٹکس ہے اس پہ کبھی کریٹیکل کوشچننگ کی ہی نہیں. یہ اگر سب سے بڑی پارٹی 70% ہو اس کی سپورٹ یا 60% ہو, سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہی ملک کے خلاف ہے. جیسے 1970-71 میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی جو اکیلی باقی ساری سیاسی جماعتوں سے بڑی تھی, عوامی لیگ شیخ مجیب کی, وہی پاکستان کے خلاف تھی. اب دوبارہ وہی صورتحال ہو گئی ہے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو کھڑی ہے خیبر پختونخوا پنجاب میں, ابھی آپ نے دیکھا بائی الیکشن کا رزلٹ جو پشاور میں آیا ہے, اور اس میں آپ باوجود اس کے کہ وہاں پر پارٹیوں پہ پارٹیاں کھڑی کر دی گئی ہیں, دونوں پچھلے چیف منسٹرز کو ہائی جیک کر کے ایک نئی پارٹی کھڑی کی گئی جس کا نام ہی مجھے بھول گیا ہے کیا ہے. مجھے استحکام پاکستان پارٹی کا نام تو مجھے یاد ہے, لیکن آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ یہ جو محمود خان نے اور پرویز خٹک نے پارٹی بنائی ہے, اس کا کیا نام تھا مجھے یاد نہیں ہے. تو دوسرا, لیکن وہاں پر بھی دوبارہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں پشاور کے میئر کے یا ضلع کونسل وغیرہ کے, وہ تحریک انصاف نے بہت بھاری اکثریت سے جیت لی ہیں انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز جو اس وقت کی صورتحال ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی, جب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس ملک اور اس ریاست کے خلاف ہے, تو واٹ کائنڈ آف, لیکن اور یہ دنیا میں ایک واحد ہی ملک ہے جہاں اس قسم کی باتیں آپ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ہنستے نہ ہوں کیونکہ لوگوں نے سوچنا بند کر دیا ہوا ہے. جس طرح سے مجھے یاد ہے جب بھی میں خطبہ سننے کے لیے جاتا تھا عید کا, تو وہاں پر اسے کہتے ہیں جو مولوی صاحب ہوتے تھے خطبہ دینے والے, وہ ایک نیوٹرل گیئر میں جا کے شروع کر دیتے ہندوستان کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے, اسرائیلیوں کو تباہ کر دے, ہندوستان کو تباہ کر دے, ایریٹریا کی باتیں, فلسطینیوں کی باتیں. تو آئی ایم شیور کہ سب لوگ جو وہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد جا کے کس کو میں نے عید ملنی ہے, کہاں سوئیاں کھانے جانا ہے, کس کو عیدی دینی ہے جا کے. کوئی ان کی بات جو ہے وہ سن نہیں رہا ہوتا, اس کا کوئی میننگ نہیں رہا ہوتا. اسی طرح پاکستان میں ہر قسم کی بات کرنے کی اجازت ہے. جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس نے ریاست کے اوپر حملہ کر دیا. بٹ دیٹ ایکسپلینس کہ آف کورس یہ بکواس ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ ایک اسکرپٹڈ اسٹریٹجی تھی تحریک انصاف کو توڑنے کی, اسپلٹ اپارٹ کرنے کی اور اس کو ایمیسکولیٹ کرنے کی. اب یہ ریئیکشن اگر عمران خان کو یہاں سے نکالنا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف جو ہے مل سکے گی گیون دی پاور ڈائنامکس جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں. تو پھر ریلیف کیسے ملے گی؟ پاکستان میں لوگ نکل نہیں پاتے. اگر پاکستان کے اندر سے ٹھیک ہے, جو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو فکسڈ جو مختلف ایسوسیشنز ہیں وہاں سے بھی میں نے دیکھا کہ بار ایسوسیشنز اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ وکلا کی طرف سے ایک ریئیکشن تو ضرور آیا, لیکن بہت سی اور جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں, جو بہت سا میڈیا ہے, اس کی طرف سے کوئی بہت زیادہ ایسا ریئیکشن نہیں آیا جس کو آپ کہیں کہ رجیم جو ہے اس کے اوپر ایک پریشر پڑے گا. فار انسٹنس رجیم نے پیمرا کا جو ایمینڈڈ آرڈیننس جو ایکٹ نکال رہے تھے بل کا 2023 کا, اس کو ودرا کر لیا ہے مریم اورنگزیب نے. اور ودرا اس لیے کیا ہے کہ بہت سے امپورٹنٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پبلک ٹیلی ویژن چینل کے اونرز ہیں, انہوں نے جو ہے وہ بہت اس کی سختی سے مخالفت کی. تو یہ بیسکلی وہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کے سامنے حکومت کو لگا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہماری سپورٹ کو دھچکا لگ سکتا ہے. تو انہوں نے وہ بل جو ہے واپس لیا. تاہم جو انٹیلیجنس کا بل ہے, جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 2023, اس کو انہوں نے پاس کر لیا. بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام یوٹیوب چینل, ٹویٹر اکاؤنٹس جو باہر سے ہم لوگ رن کرتے ہیں پاکستان کے باہر سے, یہ سب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی زد میں آ کے ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے. ہم سب کو کہا جائے گا کہ ہم سب جو ہیں وہ وطن پاکستان ریاست اور محب وطن فورٹ جو لوگ ہیں, اور جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں, جن کے اتنے خوبصورت چہرے, اتنی خوبصورت پرسنالٹیز ہیں, ان سب کے خلاف چونکہ بول رہے ہیں, اس لیے ہم پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر یہ تمام یوٹیوب چینل جو ٹویٹر وغیرہ جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. مجھے یہی سمجھ آتی ہے, اور کیسز بنا دیے جائیں گے دہشت گردی کے خوفناک قسم کے. لیکن اب عمران خان کو آپ یہاں سے کیسے نکالیں گے؟ یہ ساری سیناری کو دیکھ کے عمران خان ڈیپینڈنٹ ہیں کہ کس قسم کی پروٹیسٹ پاکستانی ڈائسپوراز لانچ کرتے ہیں, اور وہ پروٹیسٹ رینڈم کیوٹک اور ان پلانڈ طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ پروٹیسٹ ہونی چاہیے ان کی شہروں کے اندر جہاں پاکستان کی ایمبیسیز اور پاکستان کے کاؤنسلیٹس موجود ہیں. یہ بڑی پیسفل پروٹیسٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ پروٹیسٹ ننگی گالیاں گالی گلوچ کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ وہ پروٹیسٹ ہونی چاہیے جہاں پہ چند سینکڑوں یا چند ہزار لوگ کسی ایمبیسی یا کاؤنسلیٹ کے باہر پرمیشن لے کے اکٹھے ہوتے ہیں, اور جو لوکل میڈیا ہے اس کو انوائٹ کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ تقریریں کی جاتی ہیں. چند لوگ وہاں پر بڑی ویل پریپیئرڈ سپیچز کرتے ہیں. اس میں سولیسیٹرز, لائرز, لیگل ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو ان تقریروں میں اپنے سننے والوں کو اور میڈیا جو وہاں موجود ہو اس کو بتائیں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہاں ایک فیشزم ہے, پاکستان میں ایک ملٹری رن انڈکلیئرڈ مارشل لا کی صورتحال ہے, اور ہم دنیا کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں
کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہمیں بہت خطرہ ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کے اوپر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس کی پوائزننگ جیل میں ہو سکتی ہے، ایک فضول واحد قسم کا کیس جو ہے اس کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اور لندن جیسے ملک میں، انگلینڈ اور لندن کے اندر، اب دیکھیں انگلینڈ میں پاکستان کی ایمبیسی لندن میں ہے، لیکن اس کے کاؤنسلیٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مانچسٹر میں بھی ہے، اس کا کاؤنسلیٹ برمنگم میں بھی ہے، اس کا کاؤنسلیٹ جو ہے وہ شاید بریڈ فورڈ میں بھی ہے اور ایک گلاسکو میں بھی ہے، سب سے زیادہ کاؤنسلیٹ وہیں ہیں، اس کے بعد امریکہ میں۔ تو ان کاؤنسلیٹس اور ایمبیسیز کے باہر جب بلائیں تو سولیسٹرز، کوئنز کاؤنسلس کو بھی لے کر جائیں، اپنے ساتھ لوکل پاپولیشن کو لے کے جائیں۔ اگر یہ مظاہروں میں لوکل پاپولیشن بالکل نہ ہو، اور برطانیہ میں اتنے لنکیجز ہیں لوکل کمیونٹی کے، لوکل پاپولیشن کو لا سکتے ہیں، تو وہاں پر پوائنٹس جو ہیں، فیکٹس ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، لوکل میڈیا کی پریزنس ہونی چاہیے، اور پھر اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بننی چاہیے اور ان کی دنیا بھر میں ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے خط جو ہیں لکھے جائیں امپورٹنٹ کی پرسنالٹیز کو، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو، کہ ہمارے خطرات اور ہمارے کنسرنس کیا ہیں۔ یہی چیز ہونی چاہیے واشنگٹن کے اندر، نیو یارک کے اندر، ٹورنٹو کے اندر، مونٹریال کے اندر، لاس اینجلس کے اندر، شکاگو کے اندر، ہیوسٹن کے اندر، اور جہاں جہاں، اور پھر یورپ کے اندر جہاں اسٹریسبورگ میں یورپین پارلیمنٹ ہے، برسلز میں EC کا کمیشن ہے، وہاں بھی مظاہرے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بڑے پیسفل، بڑے ڈیسنٹ مظاہرے ہونے چاہیے جس پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں اور وہ آرگومنٹس بلڈ اپ کریں، اور کچھ لکھی بھی چیز جو ہے جس جگہ مظاہرہ کیا جائے، پاکستان ایمبیسی کاؤنسلیٹ کے باہر ہے تو 2 صفحوں کی وہاں پر ایک سپاس نامہ یا ایک MOU جو ہے یا ایک لیٹر وہاں پہ دیا جائے۔ اسی طرح سے ایسے مظاہرے جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے باہر بھی ہو سکتے ہیں، لندن اسکول آف اکنامکس کے باہر ہو سکتے ہیں وہاں کی، اور خاص کر کے یونیورسٹیز کی امپورٹنس یہ ہے کہ جو واقعی دماغ والی یونیورسٹیز ہیں، ناٹ لائک دی یونیورسٹی آف ہل، جیسے آکسفورڈ ہے، جیسے کیمبرج ہے، جیسے لندن اسکول آف اکنامکس ہے، جیسے کولمبیا ہے، یہاں پر اتنے اسٹوڈنٹس ہیں نہیں پاکستانی، لیکن اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ جو ہے اس قسم کی پروٹیسٹ مارچ کے اندر یا تقاریر کے اندر جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ بات صرف فزیکل فورس شو کرنا ہے، نمبر شو کرنا نہیں ہوتا، بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میسج کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی اتنا ہی ہے، بہت کچھ تھا میرے پاس، لیکن I will again come back to it. Thank you.